अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं नाइट एडिशन। मैं हूं फैसल अब्बासी। शाज़िया ज़ीशान ये प्रोग्राम होस्ट किया करती हैं। ज़ाती मसरूफियात के बायस आज वो मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम नहीं दे रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि इत्तेहादी हुकूमत ने मुशावरत करके बड़े जुर्रतमंदाना फ़ैसले किए हैं। इन फैसलों से शॉर्ट टर्म में मुश्किलात आएंगी, लेकिन जल्द ही इन मुश्किलात से निकल आएंगे। उन्होंने कहा है कि हुकूमत संभालने के बाद हमारे पास दो रास्ते थे। एक रास्ता ये था कि इलेक्शन इस्लाहात करने के बाद इंतखाबात की तरफ चले जाते, और दूसरा रास्ता ये था कि सख्त फैसले करते और पाकिस्तान की डूबती हुई मईशत को बचा लेते। लिहाजा हमने ज़मीर की आवाज़ पर मुल्की मईशत को बचाने का फैसला किया। साथ ही वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हमेशा गरीब ने कुर्बानी दी है, जबकि अब इसार करने की बारी साहिब हैसियत लोगों की है। उन्होंने 10% बड़ी सनतों पर सुपर टैक्स लगाने का भी कह दिया है, जबकि दूसरी तरफ बजट पर बहस समेटते हुए वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने असेंबली में खिताब करते हुए कहा कि मुल्क अब डिफ़ॉल्ट के रास्ते पर नहीं है, क्योंकि ये तरक्की की राह पर गामज़न हो चुका है। उन्होंने कहा कि मैं कौम को ये खुशखबरी देना चाहता हूँ कि मुश्किल फ़ैसले करके हमने मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचा लिया है। जबकि तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर ने मीडिया से बात करते हुए वाज़ेह किया है कि इस हुकूमत के पास पैसे हैं, मगर अवाम को रिलीफ ना देने के लिए तैयार नहीं है। और ये भी कहा है कि मौजूदा हालात को देखते हुए ये सवाल पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मईशत के ख़राब हालात को देखते हुए खामोशी में आफियत जान रही है, क्योंकि एक लंबी अवामी राब्ता मुहिम के बाद हकीकी आज़ादी मार्च करने के बाद ना सिर्फ 6 रोज़ का अल्टीमेटम ख़त्म हो गया, बल्कि एहतजाज के लिए अदालत के इजाज़तनामे की शर्त भी लगा दी। अगरचे तहरीक इंसाफ अपने रिजीम चेंज में अमरीकी साजिश पर समझौता करने को तैयार नहीं। हालांकि हुकूमत तो हुकूमत, पाक फ़ौज भी कम अज़ कम 3 बार इस बात की वजाहत कर चुकी है कि कोई साजिश नहीं हुई। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने तो यहाँ तक कह दिया कि घर में डाका पड़ रहा हो तो चौकीदार कैसे न्यूट्रल हो सकता है। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर पाक फ़ौज के खिलाफ इस मामले को लेकर मुहिम जुई अभी तक रुकी नहीं है। मौजूदा हुकूमत, जिसे अवाम का दर्द है, लेकिन पेट्रोल की कीमत 234 रुपए पर जा चुकी है, जिन्हें अवाम का दर्द है, लेकिन हर फैसला IMF की ईमा पर किया जा रहा है, जो गरीब अवाम के एहसास के दावेदार तो हैं, लेकिन मुश्किल फैसलों के नाम पर तबाही मचा रहे हैं, जिन्हें अवाम का दर्द तो है, लेकिन सब्सिडीज खत्म कर दी गई हैं। हुकूमत को अवाम का दर्द तो है, लेकिन टैक्सेस लगाना मजबूरी है। हुकूमत ने टैक्स की मद में 42,000 अरब रुपए इकट्ठे करने का तखमीना भी लगा लिया है, मगर डूबती हुई मईशत को सहारे की उम्मीद मिलती नजर नहीं आ रही है, क्योंकि IMF अभी तक इमदाद देने के लिए रजामंद नहीं है, बल्कि चीन, कतर, UAE और सऊदी अरब की तरफ से कोई इमदाद का मुस्बत इशारा नहीं मिल रहा है। पेट्रोल की कीमत मुल्क की तारीख की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच चुकी है। बिजली की कीमत में भी इजाफा किया जा चुका है, जबकि आटा, चीनी, घी, दाल और सब्जी समेत सभी अशिया खुरनोश की कीमतें आसमान से बातें करती दिखाई देती हैं। अवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं और मुत्तहिदा हुकूमत की उम्मीद भरी निगाहों से तकने पर मजबूर हैं। क्या इन्हें कहीं से रिलीफ मिलेगा? मगर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ये कहते दिखाई देते हैं, रूखी सूखी खाकर गुजारा करना होगा, क्योंकि मुल्की मईशत बचाने और मुल्क को श्रीलंका बनने से रोकने के लिए मुश्किल फैसले करने पड़ रहे हैं। हुकूमत मौजूदा महंगाई का जिम्मेदार भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौर में होने वाली IMF मुआहदे को करार दे रही है। मुत्तहिदा हुकूमत टैक्स पर टैक्स लगाने और मुश्किल फैसले करने में मसरूफ़ है, जबकि तहरीक इंसाफ अदम एतमाद के पीछे छुपी साजिश के जिम्मेदारों पर इल्ज़ाम लगाने और न्यूट्रल्स को किरदार अदा करने के साथ साथ जल्द अज जल्द इलेक्शन कराने का मुतालबा लिए बैठी है। जहां तक अवाम हैं तो उनका कहीं नामो निशान ही नहीं है। ना तो हुकूमत अवाम को रिलीफ देने के लिए तैयार नज़र आती है, और ना ही तहरीक इंसाफ अवाम के लिए धरना या लॉन्ग मार्च करने को तैयार है। मफादात की सियासत में, महंगाई की चक्की में पिसते अवाम का क्या बनेगा? कौन बनेगा अवाम की आवाज़? आज के प्रोग्राम में इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फवाद चोई साहब ने। फवाद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फवाद साहब, आपने 25 मई को लॉन्ग मार्च किया, फिर धरना दिए बगैर आप वापस चले गए। अब जो नई तारीख आई, वो खान साहब ने कहा कि 10 जुलाई तक मैं जो लाहे अमल है वो सामने रखूँगा। एक बयानिया आपने बिल्ड किया था और उसका एक मोमेंटम भी कायम हो गया था, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक तरह की अब पुरस्रार खामोशी है। वैसा कोई एहतजाज भी हमें नज़र नहीं आ रहा। इस खामोशी का मकसद क्या है? क्या किसी से कोई बातचीत हो रही है? कैसे खामोशी है?
ابھی تو پچھلے ہفتے ہم نے مہنگائی کے اوپر اتنا بڑا پروٹیسٹ کیا اور اب ہم پھر جو ہے پروٹیسٹ کرنے جو جا رہے ہیں، پھر الیکشن جو ہیں وہ آ رہے ہیں، پھر ہم نے سیمینار کیا ہے. تو خاموشی سے اگر آپ کی مراد یہ ہے کہ لاکھوں لوگ باہر نکلے. فواد چوئی صاحب، اب آپ کا لائحہ عمل ہے کیا؟ مطلب اب پاکستان تحریک انصاف کیا چاہتی ہے؟ کیونکہ ارلی الیکشن کا آپ مطالبہ کر رہے ہیں، موجودہ حکومت اس بات کو مان ہی نہیں رہی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ پارلیمنٹ میں نہیں ہیں، الیکشن کمیشن پہ آپ کو اعتماد نہیں ہے. پارلیمنٹ میں جب آپ نہیں ہیں تو اپنا معتمد الیکشن کمیشن آپ کیسے بنا سکتے ہیں؟ اور ایسے میں اگر الیکشن ہوتے ہیں تو وہ آپ کے لیے قابل قبول کیسے ہوں گے ان کے نتائج؟ نہیں، موجودہ ہم تو فری اینڈ فیئر الیکشن کی بات کرتے ہیں، اور فری اینڈ فیئر الیکشن ظاہر ہے اس الیکشن کمیشن کے نیچے تو نہیں ہو سکتے. اور اسی لیے جو ہم مطالبہ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ حکومت انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرے اور اس کے بعد حکومت اور اپوزیشن مل کے اگلا فریم ورک جو ہے وہ طے کرے. اور اس فریم ورک میں ظاہر ہے یہی باتیں ہیں کہ نیا الیکشن کمیشن کی تشکیل ہونی چاہیے، جو الیکٹورل ریفارمز ہیں وہ آنے چاہیے، اور اس سے جو متعلقہ دیگر امور ہیں وہ ہونے چاہیے. اور جہاں تک حکومت کے نہ کرانے کا تعلق ہے، حکومت کی نہیں کراتی، ہم دیکھیں گے. حکومت کا اس وقت جو حال ہے آپ دیکھ ہی رہے ہیں، جو آج اسٹاک مارکیٹ میں ہوا، جو اس وقت پاکستان کی معیشت چل رہی ہے، تو اس حکومت سے ملک تو چل نہیں رہا. دیکھتے تھے کتنی دیر اور بوجھ اٹھا. صحیح ہے. اچھا، راجہ ریاض صاحب گزشتہ روز ہمارے ایک پروگرام میں تھے اور انہوں نے یہ کہا کہ جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے اس پہ کام ہو رہا ہے اور جلد جوڈیشل کمیشن تشکیل دے دیا جائے گا. اگر جوڈیشل کمیشن تشکیل دے دیا جاتا ہے تو پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹ میں واپس آنے پہ نظر ثانی کر سکتی ہے؟ ہم پارلیمنٹ میں واپس آنے کے لیے صرف اس صورت میں تیار ہیں اگر یہ حکومت انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرے، اور اگر یہ اسمبلیاں توڑنے کی ڈیٹ دے دیتے ہیں تو ہم پارلیمنٹ میں واپس آ کے جو اگلے ریفارمز ہیں، اصلاحات ہیں، ان کے اوپر جو ہے وہ کام کریں گے. اگر سازش کے معاملے پہ صرف جوڈیشل کمیشن بنا دیا جاتا ہے اور حکومت ڈیٹ نہیں دیتی اسمبلی تحلیل کرنے کی تو آپ پارلیمنٹ میں واپس نہیں آئیں گے؟ صرف جوڈیشل کمیشن کی تشکیل پہ آپ رضامند نہیں ہوں گے؟ نہیں، اس کا تو کوئی تعلق نہیں ہے اسمبلیوں میں آنے سے. اسمبلیوں میں تو آنے کا فائدہ یہ ہے نا کہ آپ اصلاحات کی طرف بڑھیں، الیکٹورل ریفارمز کی طرف بڑھیں، اور وہ تب ممکن ہے جب حکومت اگلے انتخابات کا ایک فریم ورک جو ہے وہ. اچھا، راجہ ریاض صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو پنجاب میں ضمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں، اس کے بعد 30 کے قریب ایسے لوگ ہیں پی ٹی آئی کے جو اس وقت آپ کے کیمپ میں ہیں، اور وہ آپ پارلیمنٹ میں واپس آئیں یا نہ آئیں وہ واپس آ سکتے ہیں. تو کیا پاکستان تحریک انصاف کی ایک اسٹریٹجی یہ بھی ہے کہ ضمنی انتخابات کے نتائج کو دیکھ کے ہم اپنی اگلی حکمت عملی بنائیں؟ پاکستان میں ضمنی انتخابات کی کیا اہمیت ہے؟ پاکستان میں جو لوگ ہیں وہ جنرل الیکشن چاہتے ہیں، اور جنرل الیکشنز کی طرف ہمیں بڑھنا چاہیے. ضمنی انتخابات سے کوئی کرائسس حل تو نہیں ہوگا، بحران تو جاری رہے گا. تو یہ ایک خام خیالی ہے کہ ضمنی انتخابات کسی مسئلے کا حل ہو. نہیں، پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ ضمنی انتخابات کے نتائج کس حد تک معنی رکھتے ہیں؟ کیا آپ کے جو 20 لوگ ہیں آپ تو چاہیں گے کہ 20 کے 20 واپس آ جائیں، لیکن اگر یہ تناسب نہیں آتا تو پھر آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کی جو پاپولیرٹی کا آپ دعویٰ کر رہے ہیں اس میں کوئی کمی آئے گی؟ دیکھتے ہیں نا کن حالات میں الیکشن ہوتے ہیں، کس طرح ہوتے ہیں. اگر سارے امیدواروں کے اوپر جس طرح سے پرچے دیے جا رہے ہیں، لوگوں کو تھانوں میں بلایا جا رہا ہے، ایک دھاندلی کی، ایک پری پول ریگنگ کا اتنا بڑا اس وقت ایک پورا پلان ہو رہا ہے، اس وقت سچویشن اور ہوگی. اور اگر فری اینڈ فیئر ہوئے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ ایک آپ کا میئر ہوگا کامیابی کا. کراچی میں این اے 240 کے انتخابات کا آپ نے بائیکاٹ کیا، اب این اے 245 کا جو ضمنی الیکشن ہوگا اس میں پاکستان تحریک انصاف بھرپور انداز میں شرکت کرے گی. اگر آپ کا کینڈیڈیٹ وہاں سے کامیاب ہو جاتا ہے، اسمبلی میں آپ بیٹھ نہیں رہے، کیا آپ اس سے استعفیٰ لے لیں گے؟ اور پھر اس پریکٹس کا پھر حاصل کیا ہوگا؟ نہیں، یہ احتجاج کے مختلف انداز ہیں، اور ایک انداز یہی ہے احتجاج کا کہ آپ اسمبلی سے باہر ہیں، اور الیکشن جب آپ لڑیں گے، الیکشن لڑ کے کامیاب ہو کے آپ استعفیٰ دیتے ہیں، یہ بھی ایک احتجاج کا طریقہ ہے، بڑا افیکٹو طریقہ ہے. جی، عوامی نقطہ نظر سے اس وقت فواد صاحب پاکستان تحریک انصاف سازش والے معاملے کو زیادہ سنگین سمجھتی ہے یا مہنگائی کا افریت جس میں لوگ پس رہے ہیں وہ زیادہ بڑا گھمبیر مسئلہ ہے؟ پاکستان میں جو مہنگائی اور معیشت کی تباہی ہوئی ہے، یہ ہوئی اس سازش کے نتیجے میں ہے جس کے نتیجے میں تحریک انصاف کی حکومت کو ہٹایا گیا تھا. معاملہ یہ ہے کہ جیسے سری لنکا میں
پہلے معاشی کرائسس آیا اور اس کے نتیجے میں ایک سیاسی بحران پیدا ہوا. پاکستان میں تو کوئی معاشی بحران نہیں تھا, ڈالر سٹیبل تھا, یہاں ریمیٹنسز آ رہی تھی, ہماری ایکسپورٹ بڑھ رہی تھی, پاکستان کی معیشت بالکل صحیح طرح آگے بڑھ رہی تھی. لیکن جو ہی انہوں نے یہ حکومت کو ہلایا, اس سے ایک بڑا جو ہے وہ پولیٹیکل بحران پیدا ہوا اور اس کے نتیجے میں ہمارے معیشت جو ہے وہ تباہ و برباد ہو. یہ جو پولیٹیکل بحران ہے اس وقت, یا پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے فواد چوہی صاحب, اس کی ایک بڑی وجہ ایک بڑی جماعت کا یعنی پی ٹی آئی کا, جس کے سب سے زیادہ نمبرز ہیں, اس کا پارلیمنٹ سے باہر ہونا بھی ہے. الٹیمیٹ نقصان پاکستان کے عوام کو, پاکستان کی اکانومی کو پہنچ رہا ہے. اس وقت آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان کے لیے آپ کو اپنے سیاسی جو معاملات ہیں اگر قربانی دینی پڑے تو آپ دیں گے اور پارلیمنٹ میں واپس آنا چاہیے؟ کیسے پاکستان کے اقتدار اعلیٰ کو قربان کر دیں ہم؟ جو آپ کہہ رہے ہیں, آپ کے کہنے کا مطلب تو پھر سیدھا سیدھا یہ ہے کہ پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ اپنی سیاسی مقتدر اعلیٰ ہونے کا حق کسی بیرون ملک طاقت کو دے دیں اور اس کے بعد وہ آرام سے بیٹھ جائیں اور کچھ نہ کریں. دیکھیں یہ تو فواد صاحب یہ تو آپ کا پولیٹیکل ایک نیریٹو ہے نا, یہ تو ابھی طے ہونا باقی ہے کہ آیا سازش ہوئی یا نہیں ہوئی, آیا سازش ہوئی یا نہیں ہوئی. دیکھیں یہ آپ کہہ رہے ہیں, جی یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سازش ہوئی ہے, لیکن موجودہ حکومت بھی اس بات کو نہیں مان رہی ہے. آئی ایس پی آر نے بھی واضح طور پر کہا کہ اس پہ سازش نہیں ہوئی. لیکن سوال یہ دیکھیں ایک تضاد ہے, آپ قومی اسمبلی سے باہر آ چکے ہیں, پنجاب اسمبلی میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, ضمنی الیکشن بھی کنٹیسٹ کر رہے ہیں, تو کیا یہاں پہ پنجاب کے لوگوں کا جو اقتدار اعلیٰ ہے وہ کسی اور نے نہیں چھین لیا؟ نہیں, وہ نہیں ہوا نا. جو سازش ہوئی ہے, بین الاقوامی سازش جو ہوئی ہے یا جو سائفر آیا وہ تو قومی اسمبلی میں عمران خان کو اٹھانے کے لیے آیا. صوبائی اسمبلیاں تو وزیر اعظم نہیں منتخب کرتی. تو جو پاکستان کے عوام کی تمام جدوجہد, پاکستان کا آئین, پاکستان کی معیشت, یہ فلو کرتی ہے پاکستان کے عوام کے مقتدر اعلیٰ ہونے سے. اگر سوورینٹی ہمارے پاس نہیں ہے, اگر ہم اپنے فیصلے خود نہیں کر سکتے, تو پھر تو چاہے ہم زندہ بھی رہیں نہ رہیں کیا فرق پڑتا ہے. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ حمزہ شہباز جو ہیں ان کے پاس جو اس وقت اقتدار اعلیٰ ہے وہ ٹھیک ہے, عثمان بزدار صاحب کی نسبت وہ ٹھیک ہے, وہ ٹھیک طریقے سے آئے ہیں, اور جو مسئلہ ہے وہ وفاق میں ہوا ہے. جو سازش ہوئی غیر ملکی وہ وفاق میں ہوئی ہے. جو حمزہ شہباز کی انتخاب ہے وہ تو الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ سازی ہے اس کی وجہ سے ہے. وہ تو ان کی کوئی اخلاقی حیثیت تو نہیں ہے, نہ ہی قانونی حیثیت ہے. لیکن جو سازش کا منبع تھا وہ قومی اسمبلی تھا, وہ پنجاب اسمبلی یا باعث اور صوبائی اسمبلیاں یا سینٹ نہیں تھا. اچھا, اگر یہ حکومت ارلی الیکشن پہ رضامند نہیں ہوتی, آپ احتجاج بھی کر لیتے ہیں, آپ اسلام آباد بھی آ جاتے ہیں, آپ کو وینیو بھی دے دیا جاتا ہے اور اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا, تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ جس طرح یہ بھی نہیں بتا رہے کہ بیک ڈور بھی آپ کی شاید کوئی بات چیت نہیں چل رہی ہے, آپ کا یہ کارکن جاننا چاہتا ہے کہ واٹ نیکسٹ. نہیں, ہم اپنی آزادی کی تحریک جاری رکھیں گے. حقیقی آزادی جو ہے وہ صرف انتخابات کے ذریعے آ سکتی ہے اور ہم اپنی تحریک جاری رکھیں گے. فواد صاحب, لاسٹ کویسچن آپ سے یہ کہ آپ کی جماعت کو لے کر, آپ کے لیڈر کو لے کر یہ الزام بھی لگتا ہے کہ آپ جو اس وقت بیانیہ لے رہے ہیں وہ عوام میں ایک طرح سے سیاسی طور پر شدت پسندی کو ابھار رہا ہے. آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں؟ شدت پسندی سے کیا مراد ہے؟ کیا بیانیہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کا بیانیہ جو ہے وہ عوام کو اشتعال دے رہا ہے, آپ اداروں کے خلاف ایک باضابطہ کیمپین چلا رہے ہیں. آپ پہ یہ بھی الزام لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو, اس کی ایک مثال دی جاتی ہے, ایک واقعہ آیا کہ 2 کارکن آپس میں لڑ پڑے, کہ آپ کی جماعت کا ایک جے یو آئی کا, اور ایک نے دوسرے کو مار دیا. یہ ہتار کا واقعہ ہے, ہری پور کا. اس طرح کے جو واقعات ہو رہے ہیں, اور اس کی ایک بڑی ریزن جو ہے وہ آپ کی قیادت کو کہا جا رہا ہے. مجھے نہیں پتا کہ اگر یہ کہنا کہ پاکستان کے عوام اپنے فیصلے خود کریں گے, اگر یہ شدت پسندی ہے تو پھر پولیٹیکل اویئرنیس کیا ہے؟ اگر یہ کہنا کہ ہمارے ہاں حکومتیں باہر سے بیٹھ کے نہیں تبدیل کی جائیں گی اور پاکستان اپنے فارن پالیسی کے فیصلے آزادانہ طور پہ خود کرنے کا مجاز ہے, اگر یہ شدت پسندی ہے تو پھر غلامی کسے کہیں گے؟ یہ تو ایک سوچ کی بات ہے. ٹھیک, بہت شکریہ فواد چوہی صاحب, پاکستان تحریک انصاف کے راز ساتھ موجود تھے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے, گفتگو کا سلسلہ جوڑیں گے. ایک اور اہم موضوع ہے جس پہ بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے.
بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. وزیر اعظم شہباز شریف نے یہ اعلان کیا ہے کہ جو بڑی صنعتیں ہیں ان پر 10% ٹیکس مزید لگایا جائے گا اور اس ٹیکس کو سپر ٹیکس کا نام دیا گیا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر ٹیکس امور اشفاق طولہ صاحب. بہت شکریہ طولہ صاحب آپ کے وقت کا. طولہ صاحب پہلے تو ہمارے دیکھنے والوں کو یہ بتا دیجئے کہ یہ سپر ٹیکس ہوتا کیا ہے اور یہ باقی ٹیکسز سے کتنا مختلف ہوتا ہے اور اس کا بنیادی مقصد کیا ریونیو کا جو ہدف ہے اس کا گیپ کم کرنا ہوتا ہے یا کوئی اور بھی اہداف ہیں اس کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می ان یور شو. دیکھیں ایکچولی سپر ٹیکس کا مطلب ہوتا ہے ایک اسپیسیفک پرپس ٹیکس ہم لے رہے ہیں اور اس کو اس مرتبہ پاورٹی ایلیویشن کے نام سے دیا ہے. آپ کو پتا ہوگا کہ جو ہمارے بجٹ ڈیفیسٹ آ رہے ہیں جس طریقے سے مہنگائی کا طوفان کھڑا ہوا ہے جو کساد بازاری دستک دے رہی ہے دنیا کی معیشت کو, تو اس کے لیے ہمیں آئی ایم ایف نے جب ہم گئے تو آئی ایم ایف نے ہمیں یہ کہا ہے کہ 9,440 ارب 7,440 ارب آپ اکٹھے کریں, 7,004 ارب نہیں چلے گا. تو 436 ارب کا انہوں نے ایڈیشنل ٹارگیٹ آپ کو دیا اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ 200 ارب کی آپ ایک کنٹینجنسی کریٹ کریں تاکہ آپ کے اگر بجٹ میں کہیں کوئی چیز رہ جاتی ہے یا اگر معاشی بحران کہیں سے آتے ہیں تو اس کو نمٹنے کے لیے جو آپ انڈر پریولیج طبقہ ہے جو لو انکم طبقہ ہے اس کو آپ چیزیں دے سکیں. تو جب ہم نے یہ دیکھا اور یہ انہوں نے دیکھا حکومت نے تو ان کو یہ لگا کہ ٹھیک ہے آپ کو ذرائع نکالنے پڑیں گے اور جو سب سے اچھا ذریعہ ان کو نظر آیا وہ یہ سپر ٹیکس یا پاورٹی ایلیویشن ٹیکس آیا ہے اور اس سے آپ کو کافی حد تک ریلیف ملے گا. دیکھیے یہ ون ٹائم ٹیکس ہے, اس کو بہت کنفیوز کیا جا رہا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ انڈائریکٹ ٹیکس ہے اور مہنگائی میں اضافہ کرے گا, بالکل نہیں کرے گا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی اس سے چیزوں میں کافی اثر پڑے گا, نہیں پڑے گا کیونکہ یہ اس پروفٹ پہ ہے. دیکھیں میں آپ کو بتا دوں ٹیکس ایئر 2022 یعنی یہ جو گزر گیا 30 جون 2022 کو ختم ہوگا, اس کو ہم کہیں گے ٹیکس ایئر 2022. آپ نے دیکھا ہوگا یہ 12-13 سیکٹر ابھی جب نہیں یہ طولہ صاحب یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ایک تو یہ بتا دیجئے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو رواں فسکل ایئر ہے جو 5-6 دن کے بعد ختم ہو جائے گا یہ اس پہ جو آپ نے پروفٹ ارن کیا ہے یہ اس پہ وصول کیا جائے گا, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ جی میں اسی کی طرف آ رہا تھا. اب میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں, دیکھیں بہت سارے سیکٹرز پہ انہوں نے کیا. جب امینڈڈ فائنانس بل آئے گا ہمارے پاس تو اس میں میں واضح طور پہ آپ کو بتا سکوں گا, مگر آپ دیکھیں میں مثال دیتا ہوں جیسے بینکنگ کمپنی کا ٹیکس ایئر 22 ہوگا اور ان کا سال ختم ہوا ہے 31 دسمبر 2021 میں, ٹھیک ہے جی. تو ان کے اوپر یہ جو ٹیکس انہوں نے لگایا ہے یہ پچھلے پروفٹ جو ہو چکے ہیں جس کے اکاؤنٹ بنا کے ٹیکس ریٹرن آپ فائل کریں گے اس پہ لگے گا. اس طریقے سے جو نارمل کمپنیز ہیں یا انڈیویجول ہیں یا ایسوسیشن آف پرسن ہے جن کا یہ مالی سال ٹیکس ایئر 2022 یعنی 30 جون 2022 کو ان کو ختم ہوگا, یہ اس پہ لگایا گیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے والے سال پہ ابھی نہیں لگایا گیا, آگے والے سال یعنی اس کا اشفاق صاحب اس کا اگر مطلب لیا جائے مطلب لیا جائے تو یہ ایک طرح سے انڈیویجول ٹیکس ہے اور ڈیڈیکیٹڈ ٹیکس ہے جو صاحب ثروت لوگوں پہ لگ رہا ہے, یا یہ کسی سیٹ پہ لگے گا یا یہ کسی کمپنی پہ لگے گا. اس کا اثر عوام پہ نہیں پڑے گا کیونکہ عوام آلریڈی یہ دے چکے ہیں اور اس سے کمپنی پروفٹ لے چکی ہے. نہیں آپ میرا خیال ہے سمجھ نہیں پا رہے اس کو. کمپنی پروفٹ, ہاں آپ یہ سمجھیں کہ چلے اگر میں نے چیز بیچی ہے آپ کو تو آپ نے وہ چیز بیچی ہوئی چیز بھی رکھ لی ہے اپنے پاس اور اسی پرائز پہ آپ نے جب بیچ دی ہے تو وہ پروفٹ میں میرے آ گیا ہے, چلے ٹھیک ہے, اور اس سے جو اب مجھے ٹیکس دینا ہے اس میں سے آپ مجھے حصہ دیں, یہی میں کہہ رہا ہوں. مگر اس چیز کو آپ تھوڑا سا اس چیز کو سمجھیں کہ لوگوں کی یہ کنفیوژن ہے اور اس میں پہلے یہ تھا جب فائنانس بل آیا تھا 10 جون کو تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم 2% دیں گے اگر آپ کی آمدنی 30 کروڑ سے اوپر ہوگی. مگر اب اس میں انہوں نے چینجز یہ کی ہے کہ اگر آپ کی آمدن 15 کروڑ روپے ہے تو آپ 1% دیں گے, اگر آپ کی آمدن 20 کروڑ سے 25 کروڑ تک ہے تو آپ 2% دیں گے, 25 سے 30 کروڑ ہے تو 3% دیں گے اور 30 کروڑ سے اوپر ہے تو 4% دیں گے. اور یہ ون ٹائم ہے. اچھا اس میں انہوں نے 4% جنرلی رکھا ہے, اس میں سے 10-12 سیکٹر جو یہ ڈیفائن کر رہے ہیں جس میں بینکنگ ہے, شوگر ہے, ٹیکسٹائل ہے, ان سب کمپنیز کو انہوں نے کہا ہے کہ جنہوں نے ونڈ فال گینز کمائے انسان
ان کو کہا ہے کہ یہ آپ اس پہ 10% دیں گے، یعنی کہ 6% اور ایکسٹرا دے دیں گے. تو یہ پورا اس کا خد و خال ہے اور اس کو بہت زیادہ کنفیوز کیا جا رہا ہے. میرا خیال ہے یہ کوئی اتنی بڑی نہیں تھا. میرا خیال ہے ایشو ٹھیک ہے، ٹیکس جب جاتا ہے تو لوگوں کے کافی بٹ یہ تو صاحب ثروت لوگوں سے ہے اور ان پروفٹس میں جو یہ ماضی میں کما چکے ہیں. اگر ان کو پروفٹ نہیں ہوا، اگر کسی نے 15 کروڑ نہیں کمائے تو اس کو نہیں دینا، کسی نے 20 کروڑ نہیں کمایا اس کو بھی نہیں دینا. یہ جو آپ نے بڑا اچھا اس کو پوائنٹ آؤٹ کر دیا، کیونکہ یہ ایک بہت بڑی کنفیوژن تھی. بعض لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید جو کنزیومر ہے یہ بوجھ اس پہ پڑے گا ڈائریکٹلی. خیر، ایک اور جو معاملہ ہے جو ابھی ہم بات کر رہے تھے، ہم نے دیکھا سٹاک مارکیٹ آج بھی شروع میں جب آغاز ہوا تو ہموار تھی، پھر اس میں تھوڑی تنزلی ہوئی، پھر وہ تھوڑا ہموار ہونا شروع ہو گئی. چائنیز کی جانب سے 2 ارب 30 کروڑ ڈالر کی منظوری کے بعد IMF کا ہمیں ابھی بھی انتظار ہے، ڈالر کچھ نیچے بھی آیا ہے. یہ انسرٹینٹی اب کچھ کم ہو جائے گی، کچھ یقینی صورتحال نکل آئے گی ہماری معیشت میں؟ دیکھیں، بظاہر نظر آ رہا ہے کہ اب غیر یقینی کی صورتحال کو ہم پیچھے چھوڑ دیں. اس میں ایشوز دیکھیں ہمیشہ یہ آتے ہیں کہ آپ جس طریقے سے اس کو ہینڈل کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں نا، وہ ذرا دیکھنا پڑتا ہے ہمیں. اور جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ اب کچھ چیزیں ہمیں کلیئر ہوتی نظر آ رہی ہیں. IMF سے بھی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور آپ جب یہ ریوائز کر رہے ہیں اور جب چیزیں آپ ٹارگیٹس ان کو بتا رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں ان کو بھی ایک آپ پہ کانفیڈنس آیا ہے. دوسرا، چائنیز گورنمنٹ کو بھی کانفیڈنس ہے کہ جی اب ہمیں اچھی ایک اپنا وہ کریں گے. اس کے بعد سعودی گورنمنٹ، کورین گورنمنٹ از آلسو انٹرسٹڈ. میرا خیال ہے ایک LNG ٹرمینل کے لیے میں نے جو سنا ہے ہماری تناشر سے یا میڈیا سے کہ $3 بلین تک ایک قطری کمپنی آ کے وہ LNG ٹرمینل یہاں لگانا چاہ رہی ہے اور $3 بلین تک کی آپ کو لون دے کے سستے سلوپ پہ، یعنی کہ برانڈ کے سلوپ پہ جو ہم دیتے ہیں سستی LNG دینے کے لیے آپ کو تیار ہے. تو یہ پاسبلٹیز آ رہی ہیں اور میرا خیال ہے دیکھیں وہ کہتے ہیں نا لوئسٹ آف دا ایپ از ٹرن آف دا ٹائڈ. تو ایک ایپ پہ آپ لوئسٹ ایپ پہ آپ آگے تو میرا خیال ہے ٹرن آف دا ٹائڈ از میرا خیال ہے بڑی ویری مچ ویزیبل. جی اچھا اشفاق طلعت صاحب، ابھی جو ایران کے ساتھ معاہدہ تقریباً ہو چکا ہے بجلی کا، ہمارا جو پاور کرائسس ہے وہ تو بجلی پیدا کر کے ہم اس سے نمٹ سکتے ہیں، لیکن مہنگی بجلی ہم ایران سے اور کتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں ان پہ جو بین الاقوامی پابندیاں ہیں اس کے باوجود؟ اور بالخصوص ابھی آپ نے LNG کی بات کی تو گیس کے معاملے میں، پھر تیل کے معاملے میں آپ سمجھتے ہیں کہ ہم پہ دباؤ نہیں آئے گا اگر ہم ایران کے ساتھ ہاتھ بڑھاتے ہیں اور اپنے ان کرائسس کو اس کی مدد سے میٹ کریں؟ دیکھنا پڑے گا. دیکھیں وہ گوادر کے لیے جو آپ بجلی لیتے ہیں اس میں کوئی مریض نہیں ہوتی. دیکھیں گوادر سے ہم ایران سے بجلی کیوں لے رہے ہیں؟ اس لیے لے رہے ہیں کہ ہمارے پاس وہاں انفراسٹرکچر نہیں ہے کہ ہم اپنی بجلی بھیجیں. تو اوبیسلی یہ بھی انفراسٹرکچر نہیں ہوگا کہ وہاں سے جو بجلی آئے گی آگے بھی ٹرانسپورٹ کریں. تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ وہی جو ایران سے بجلی، ہاں ایران کا جو تھا پاکستان ایران جو گیس پائپ لائن تھی اس پہ آپ کر سکتے. ٹھیک ہے اشفاق طلعت صاحب، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اس سے پہلے جو بجٹ ڈرافٹ سامنے آیا تھا اس میں جو ٹیکس کا ہدف تھا آئندہ مالی سال کے لیے وہ 7,004 ارب روپے تھا، لیکن پھر اس کے بعد اب 7,440 ارب روپے کر دیا گیا ہے اور کہنا یہ ہے کہ یہ IMF نے ڈیمانڈ کیا ہے. عابد سلیری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، ماہ ناز معیشت دان ہیں، ماہر معیشت ہیں. عابد صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. عابد صاحب، یہ جو مزید تقریباً 436 ارب روپے کا بوجھ ڈالا گیا ہے اور پھر حکومت یہ بھی کہتی ہے کہ ہم نے عام لوگوں پہ جو ٹیکس ہے وہ کم کر دیا ہے اور بوجھ جو ہے وہ کم پڑے گا عام لوگوں پہ، لیکن یہ ہدف کیسے وصول ہوگا؟ کیا صنعت کار اس پوزیشن میں ہیں جہاں 13.75% شرح سود ہے، پھر اس کے بعد اتنے بھاری ٹیکسز بھی لگ جائیں اور اس کے بعد وہ لوگوں کو روزگار بھی فراہم کر سکیں؟ شکریہ فیصل. وہ ایک کہاوت ہے کہ a stitch in time saves 9. اگر آپ ایک وقت وہ جو ان کا ایک جو ٹانکا ہوتا ہے بعد میں 9 ٹانکوں سے آپ کو بچاتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ سارا کچھ جو کہ اس وقت لاسٹ مومنٹ میں پڑ رہا ہے کہ 30 جون سے پہلے بجٹ جو ہے فائنل بھی ہو جائے اور اس کو IMF کی اپروول بھی ہو جائے. یہ مرحلے اس پہ تھوڑا سا اگر
وقت پہ سوچ دیا جاتا تو شاید یہ اسٹیج نہ پہنچتی. اگر جب وزیر اعظم صاحب نے عدم اعتماد کا ووٹ جیتا تھا اور اس کے فوراً بعد وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھایا تو اس وقت IMF کو آن بورڈ کر لیتے تو جو بجٹ جو اب ہے یہ IMF کی ایک پرائر کنڈیشن نہ بنتی. تو اسی وقت کو سارا پیٹرول ڈیزل کے ریٹ بڑھا دیے جاتے تو چیزیں بہت بہتر ہوتی ہیں اور روپیہ جو ہے وہ بھی اس کی قدر جو ہے وہ بھی 200 روپے سے نیچے ہوتی. وہ موقع ضائع ہونے کے بعد جو دوسرا موقع ضائع ہوا ہے وہ 10 جون کا تھا. اگر وہ بجٹ جو ہے اس میں اس وقت دیکھ لیا جاتا کہ آمدنی کے ایسٹیمیٹ دیے گئے ہیں وہ ریئلسٹک نہیں ہیں, جس میں سے کہا گیا کہ فاضل منی آئے گی پروونشل سرپلس کو 800 ارب روپے کا اور گیس سیس جو ہے وہ 200 ارب روپے کی اور 750 ارب روپے کی پیٹرول لہبی, تو وہاں پہ سوچ سمجھ کے کام کر لیا جاتا تو شاید تب بھی صورتحال سے بچا جا سکتا تھا. اب شروع میں تو یہ چیز بہت اچھی ہے کہ ٹھیک ہے جی اگر آپ زیادہ کما رہے ہیں تو آپ زیادہ ٹیکس بھی دیں, لیکن اصل چیز یہ ہے کہ اتنا یہ نی جرک ریئیکشن اور اتنا نی جرک انداز میں یہ کیا گیا ہے کہ اب جو سیکٹر جن پہ 10% ٹیکس جو ہے وہ لگایا جائے گا سپر چارج, ان میں سے اکثر کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے 30 جون کو اپنے ڈیویڈنڈ ڈکلیئر کرنے تھے اپنے شیئر ہولڈرس کو. اب ظاہر ہے کہ ان پہ نئے ٹیکسز لگ گئے, وہ 30 جون کو اپنے شیئر ہولڈرس کو کوئی پروفٹ نہیں دیں گے جی. اور ان میں آپ کے وہ سیکٹر بھی شامل ہیں جنہوں نے کہ ایکسپورٹ کرنا ہے. تو اب وہ جو ایکسپورٹ والے سیکٹر ہیں جن کے لیے ان پٹ جو ہے وہ بھی مہنگا ہو چکا ہوگا, جن کے روپیہ جو ہے وہ گر گیا اور اگر وہ را مٹیریل امپورٹ کر رہے ہیں تو وہ بھی مہنگا ہو گیا ایک دم سے. اگر ان کو 10% کا سپر سرچارج لگا دیا اس میں یہ بڑی امپورٹنٹ بات آپ کر رہے ہیں. جب روپی ڈی ویلیو ہوا اور بہت ریپڈلی ڈی ویلیو ہوا پچھلے 2-3 مہینوں میں ہم نے یہ دیکھا, اس کے بعد جو امپورٹ ہم کر رہے تھے خواہ وہ را مٹیریل کر رہے ہیں یا فنش آئٹمز کر رہے ہیں یا مشینری کر رہے ہیں, اس کی قیمت بھی زیادہ دینی پڑی. پھر جو پیٹرولیم کی پرائسز ہیں وہ بڑھنے کی وجہ سے ڈومیسٹک لیول پہ کاسٹ ایسکیلیشن بہت زیادہ ہوئی. اب اگر اسٹیبلٹی کوئی آ جاتی ہے, روپی کی ویلیو بڑھ جاتی ہے, ڈالر ڈی ویلیو ہو جاتا ہے پاکستان میں, تو آپ سمجھتے ہیں یہ جو ایسکیلیشن ہو چکی ہے اس میں بھی کمی آئے گی؟ کیونکہ یہ روایت نہیں ہے کہ ایک بار جب قیمت بڑھ جائے تو وہ کم ہو. میرا نہیں خیال کہ آپ کو جو چائنا کے جو ہیں وہ ہٹ کر گئے ہیں آج $2.3 بلین, اس سے تھوڑا سا جو روپیہ ہے اس کی قدر تھوڑی بہتر ہو جائے گی. آج ہم نے دیکھا کل وہ روپیہ مضبوط ہوا تھا, آج وہ پھر گر گیا. اور لیکن IMF کے آ جاتے ہیں جو لون تو اس سے مزید تھوڑا فرق پڑے گا, لیکن اب روپیہ 200 روپے سے نیچے 200 پر ڈالر اس سے نیچے نہیں جائے گا کسی صورت میں. تو یہ آپ کا تقریباً 200-215 اسی رینج میں اب یہ چلتا رہے گا کچھ عرصے کے لیے. اور یہ اگر مفتاح اسماعیل صاحب کی جگہ میں خود کو بٹھا کے سوچوں تو ظاہر ہے کہ اب آخری 3 دن تھے, اس میں IMF کا اعتماد بھی جیتنا ہے, اس میں بجٹ بھی پروف کروانا ہے اگلے مالی سال سے پہلے. تو جو ایک ایزیسٹ پاسبل وے تھا وہ یہی تھا کہ ایک سپر سرچارج لگا دیا جائے, جیولرز کے اوپر ایک فلیٹ ٹیکس لگا دیا گیا, اسی طریقے سے پراپرٹی ڈیلر کار ڈیلر پہ آ گیا. تو اسی طرح کا کچھ میئر جو ہیں جن سے کہ 438 ارب روپے جو ہے پورے ہوں گے. اچھا, پھر یہ عابد سلیل صاحب آپ جو بات کر رہے ہیں 30 جون تک اگر IMF کے ساتھ ہمارا جو معاہدہ ہے وہ ایگریمنٹ نہیں ہوتا اور ایگزیکٹو بورڈ اس کی منظوری نہیں دیتا, تو پھر ہم یہ بھی امید رکھیں کہ اگلے 1.5-2 مہینے میں ایک منی بجٹ بھی آنے والا ہے. میرا خیال ہے کہ مور اور لیس چیزیں جو ہیں یہ اب طے ہو گئی ہیں. جو پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں ان میں آلریڈی اضافہ ہو گیا ہے. اسی طریقے سے جو گیس اور بجلی کی قیمتیں ہیں اس میں ان پرنسپل ایگریمنٹ ہو گیا ہے کہ وہ 8 روپے پر یونٹ جو ہے وہ بجلی کا جو ہے بیس ٹیرف وہ بڑھایا جائے گا مرحلہ وار. گیس کی قیمتوں میں تقریباً 45% اضافہ ہوگا مرحلہ وار, تو اس پہ ہو گیا. یہ نئے ٹیکسز جو ہیں اس کے اوپر ایگریمنٹ ہو گیا, آج اعلان کر دیا حکومت نے کہ یہ لگائے جائیں گے. تو جو پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی ہے اس کا حکومت کو تھوڑا سا بریدنگ کوشن مل گیا, چونکہ $120 سے اس وقت جو کروڈ کی پرائس ہے وہ 110-11 پہ آ گئی ہے. تو وہ جو کوئی $10 کا کوشن ملا ہے وہ کافی ہے کہ حکومت 2-3 ماہ کے لیے PDL لگائے اور قیمتیں نہ بڑھائے جو اس وقت ایگزسٹنگ کی پرائسز ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ
یہی وہ چیزیں تھیں جو کہ میجر اسٹمبلنگ بلاکس. یعنی آپ مختصراً یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ IMF جو ہے 1-2 دن میں یہ فائنلائز ہو جائیں گی, دستخط ہو جائیں گے, منظوری ہو جائے گی اس سارے پیکج کی. ہاں, جو آپ کا بورڈ کی اپروول ہے وہ تو جب بورڈ کی میٹنگ ہوگی تبھی ہوگی جی, لیکن اسٹاف لیول جو اسٹاف لیول ایگریمنٹ جو ہے وہ 1-2 دن میں ہو جائے گا. عابد سلاری صاحب بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ یہ اپنا تجزیہ بھی پیش کر رہے تھے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد کچھ بات کریں گے جو مذاکرات چل رہے ہیں تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ, اس پر ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ حکومت وقت دوبارہ مذاکرات شروع کر چکی ہے. اس بار ان مذاکرات کی ثالثی افغان طالبان کر رہے ہیں, مگر کالعدم تحریک کی طرف سے مذاکرات کے لیے جو مطالبات رکھے گئے ہیں ان میں سے چند ایک ناقابل قبول لگتے ہیں, جنہیں لے کر معاملہ ڈیڈ لاک کا شکار ہے. گزشتہ دنوں وزیراعظم ہاؤس میں قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا, جس میں بتایا گیا کہ TTP سے بات چیت کا عمل جاری ہے, جس میں حکومتی قیادت میں سول اور فوجی نمائندوں پر مشتمل کمیٹی آئین پاکستان کے دائرے میں رہتے ہوئے بات چیت کر رہی ہے, جبکہ مذاکرات سے متعلق حتمی فیصلہ پارلیمنٹ کی منظوری سے ہی ہوگا. قومی سلامتی کی اس بریفنگ کے بعد سینٹ میں ایک نیا تنازع اس وقت کھڑا ہو گیا جب جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد خان نے سینٹ میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں کمیٹی کا ممبر ہوں, مجھے گزشتہ روز کے اجلاس میں نہیں بلایا گیا, چند مخصوص لوگوں کو بلایا گیا تھا. سینیٹر مشتاق نے یہ بھی کہا کہ TTP سے مذاکرات پر پارلیمنٹ کو ربڑ اسٹیمپ بنا دیا گیا ہے, جب معاہدہ ہو جائے گا تو انگوٹھا لگانے کے لیے پارلیمنٹ میں لایا جائے گا, لہٰذا ہم اسے مسترد کرتے ہیں. حکومت پاکستان کا تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ مذاکرات کا سلسلہ جاری تو ہے. تحریک طالبان سے ریاست پاکستان کے مذاکرات پہلے بھی کم از کم 10 بار ہو چکے ہیں, لیکن کسی نہ کسی جگہ دہشت گردی کا کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے جس وجہ سے یہ صلح پھر سے جنگ میں بدل جاتی ہے. لیکن اس بار پاکستانی طالبان کے ساتھ مذاکرات میں کچھ حکمت عملی کو تبدیل کیا گیا, جیسے اس بار افغان طالبان مذاکرات میں ثالث ہیں. افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے ان مذاکرات اور اپنی ثالثی کی تصدیق کرتے ہوئے تنبیہ کی ہے کہ مذاکرات ناکام بھی ہوئے تو کسی کو پاکستان کے خلاف افغانستان کی سرزمین استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. ان کے اس بیان کے بعد تحریک طالبان پاکستان کے پاس آپشنز کم رہ جاتے ہیں. TTP سے مذاکرات پاکستان میں ایک متنازع معاملہ رہا ہے, کیونکہ آرمی پبلک اسکول میں لگ بھگ 150 معصوموں کا درد پاکستانی قوم بھلا نہیں سکی, اور وہ اس کے ذمہ داروں کے ساتھ کسی طرح سے صلح نہیں چاہتے تھے, اور یہ معاملہ پاکستان کی بڑی عدالتوں میں بھی جا چکا ہے. لیکن بہرحال موجودہ حکومت کے آتے ہی چپکے سے یہ مذاکرات شروع ہوئے. اب ایک طرف جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد خان نے تحفظات کا اظہار کر دیا ہے, تو دوسری طرف پیپلز پارٹی بھی TTP سے مذاکرات پر تذبذب کا شکار ہے. پیپلز پارٹی کے چیئرمین اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے ان مذاکرات کو لے کر ایک 3 رکنی کمیٹی بنائی ہے جو باقی جماعتوں کے ساتھ اس معاملے پر رابطہ کرے گی, جس میں شہری رحمان, فرت اللہ بابر اور قمر زمان قائرہ شامل ہیں. کالعدم تحریک طالبان کے ساتھ حکومت پاکستان کے امن مذاکرات کس کروٹ بیٹھتے ہیں اور اس کا مستقبل کیا ہوگا, اسی معاملے پر ہم بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے ایاز وزیر صاحب نے, ماہر ہیں بین الاقوامی امور کے اور افغانستان کے امور کے. بہت شکریہ ایاز صاحب آپ کے وقت کا. ایاز صاحب, قومی سلامتی کمیٹی میں جو بریفنگ دی گئی اس میں جو جماعت اسلامی کے سینیٹر ہیں مشتاق خان, انہوں نے اس بات پر اعتراض کیا کہ میں کمیٹی کا رکن ہوں اور مجھے نہیں بلایا گیا. یہ پک اینڈ چوز ممبران کا معاملہ کیوں ہوا, اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے ایاز صاحب؟ دیکھیے, مشتاق صاحب سینیٹر صاحب جو ہیں ان کی شکایت صرف ان کی شکایت نہیں ہے یا دوسرے جو ممبران ہیں کہ ان کو باخبر نہیں رکھا گیا ان مذاکرات سے. ان مذاکرات سے جو ان علاقے کے سب سے زیادہ متاثرہ لوگ ہیں, سب سے زیادہ بڑے سٹیک ہولڈر ہیں, وہ قبائلی لوگ ہیں, ان کو بھی بے خبر رکھا گیا. ان سے بھی کوئی مشاورت نہیں کی گئی, نہ ان کی شمولیت اس میں شامل ہے. ماں سوائے اس کے کہ جب بات چیت کسی حد تک چلی گئی تو پھر کچھ لوگوں کو بلا لیا اور اس کو نام بھی جرگہ کا دے دیا, جو بہت ہی بدقسمتی ہے. ایک تو یہ جرگہ کو ہم نے اتنا بدنام کر لیا کہ 2 قبائلی بندے مل جائے کہتے یہ جرگہ ہے. یہ جرگہ نہیں تھا, یہ نامی نیز تھے. کن کے تھے وہ میں آپ کے اوپر چھوڑ دیتا ہوں.
لیکن قبائلی جرگہ نہیں تھا. نامینیز تھے, چلے گئے, انہوں نے بات کی, واپس آ گئے. آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں یا مشتاق صاحب کی بات سے کہ یہ معاملہ اتنا نہ آسان ہے اور نہ اتنا چھپا ہونا چاہیے تھا, بلکہ ہونا تو یہ چاہیے ایسے مذاکرات کے لیے کہ پہلے حکومت کے اندر جو کنسرنڈ انسٹیٹیوشنز ہیں, ادارے ہیں, وہ مل بیٹھ کے بات کر لیتے کہ ہم اس اینٹیٹی سے بات کرتے ہیں, تو ہماری ریڈ لائن کیا ہوگی, کس درمیان میں ہم ان کے ساتھ بات کر سکتے ہیں, تو اور پھر وہ مذاکرات خفیہ طریقے سے کر لیے جاتے. پبلک میں ایسے مذاکرات کبھی نہیں ہوتے. پبلک میں تب لایا جاتا ہے جب کسی نتیجے پہ, پازیٹیو نتیجے پہ پہنچ جائے. یا تو مذاکرات چل رہے ہیں اور ڈول بجنا شروع ہو گیا, جس سے مجھے یہ اندیشہ ہے کہ اللہ نہ کرے یہ مذاکرات ڈیریل نہ ہو جائے. جی, کیونکہ اس میں خاص اسٹیک ہولڈر ہمارے آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے. یہ ایاز صاحب قطع کلامی کی معافی, یہ بتائیے گا جو قومی سلامتی کمیٹی کو یہاں پہ بریفنگ دی گئی ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی نتیجے کے قریب پہنچ چکے ہیں اس لیے بریف کیا گیا ہے, یا ابھی ہم دور ہیں کسی نتیجہ خیز فیصلے سے؟ میری تو اپنی رائے ہے, میرا خیال ہے میں بھی شاید غلط ہوں اور دعا بھی کروں گا کہ غلط رہوں, کہ شاید کچھ مشکلات پیش آئی ہے, مشکل جگہ پہ پہنچ گئے ہیں, تو اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کو بھی شامل کر لے تاکہ یہ جو گناہ ہو رہا ہے یا جو بات چیت چل رہی ہے اگر وہ ناکام ہو جائے تو اس کا اثر صرف ایک جگہ پہ نہ گرے, اس کا ملبہ وہ اس میں شراکت دار دوسرے بھی ہوں. ورنہ یہ چیز پہلے بھی ہو سکتی تھی, پچھلی حکومت کے دور میں بھی اور اب بھی یہ معاملہ ان لوگوں کے ساتھ ڈسکس کیا جا سکتا تھا اور کرنا چاہیے, کیونکہ مذاکرات ہم نے دیکھے جنگوں کی تاریخیں آپ پڑھ لیں, کوئی بھی جنگ اٹھا لیں, جنگ کام ہے فوج کا, دونوں فوجیں لڑتی ہے اور پس پردہ سویلین ڈائلاگ کرتے, مذاکرات کرتے. تو مذاکرات کے لیے میرا خیال ہے اگر سویلین حکومت چھوڑ دیتے, اور لڑائی والی بات ظاہر بات ہے وہ تو سویلین نہیں کر سکتے, ان کے لیے تو دفاعی قوت ہماری ہے. اچھا, اس میں جو آپ سویلینز کی بات کر رہے ہیں ایاز صاحب, اب جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے اس کو بھی کچھ ریزرویشن ہیں, بلاول بھٹو وزیر خارجہ بھی ہیں, لیکن انہوں نے اپنی جماعت کی 3 رکنی کمیٹی بنائی ہے. آپ کو لگتا کیا ہے, کیا پیپلز پارٹی جو میجورٹی کا فیصلہ ہے اداروں کا اور دیگر جو اس وقت حکومتی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ جائے گی, اور یہ جسٹ اپنا جو ان کا ایک لیفٹیسٹ نیریٹو ہے اس کے لیے آپٹکس کو فل کر رہی ہے, یا پیپلز پارٹی واقعتاً سنجیدہ ہے کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ جو مذاکرات ہیں یا جو انہوں نے کیا ہے اس کا حساب کتاب ضرور ہونا چاہیے؟ دیکھیے, بلاول صاحب کی شکایت اپنی جگہ, لیکن ان کے پارٹی کے بڑے اہم ایک رکن مذاکراتی ٹیم میں شامل تھے, تو پیپل پارٹی کو تو بالکل تاریکی میں نہیں رکھا گیا. ان کا بندہ تھا, وہ پارٹیسپیٹ کر رہا تھا, پھر اس نے وائس آف امریکہ کو انٹرویو دے دی, کوئی ڈاکی چھپی بات بھی تو نہیں ہے. ہاں, یہ بات ضرور ہے کہ میٹنگ اس لیول پہ جو اب ہوئی ہے نیشنل سیکیورٹی والی, اس لیول پہ میٹنگ شاید اس حکومت کے دور میں نہیں ہوئی. لیکن اس سے زیادہ ضروری بات میں سمجھتا ہوں, اگر آپ اس طرف دیکھ لے کہ خدا نخواستہ اگر ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات فیل ہو گئے تو پھر آپ کے اور افغان طالبان کے درمیان تعلقات کیسے رہیں گے, اور ٹی ٹی پی اور افغان طالبان کا تعلقات کیسے رہیں گے. یہ بڑا سنجیدہ اور پیچیدہ مسئلہ ہے, یہ اتنا آسان نہیں ہے. کاش اتنا آسان ہوتا کہ ہم کہہ لیتے کہ یہ اتنے لوگوں کے قتل میں ملوث ہیں تو ہم ان کو بخشیں یا نہ بخشیں. صرف وہ بات نہیں ہے کہ انہوں نے جانوں کی اور مالوں کی نقصان پہنچایا ہے, اس میں بہت ہی اور چیزیں ایلیمنٹ اور اسٹیک ہولڈر یا لوگ شامل ہیں. بہت احتیاط سے کام کرنا پڑے گا, بہت پھونک کے قدم اٹھانے پڑیں گے. اچھا ایاز صاحب, اطلاعات یہ بھی ہیں کہ جو ٹی ٹی پی کی طرف سے مطالبات تھے اس میں وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ قبائلی کا علاقہ جات کا فاٹا کا جو انضمام تھا کے پی کے ساتھ اس کو ختم کیا جائے, اور وہ جو علاقہ بنتا ہے اس میں وہ ٹی ٹی پی اپنی جو سیاسی ان کی جو جد و جہد ہے وہ کرے.
کیا یہ واقعی ان کی طرف سے مطالبہ تھا، اور اس مطالبے پر جو حکومت ہے، حکومت پاکستان، ریاست پاکستان، اس نے کیا کوئی لچک دکھائی؟ دیکھیے، یہ جو انضمام والا قصہ ہے یہ یک طرفہ وہ بل اسمبلی میں بلڈوز ہو گیا. فاٹا کے لوگوں سے کسی نے نہیں پوچھا، باقی سب لوگوں سے پوچھا. اگر کسی سے نہیں پوچھا اس بل کے پاس ہونے میں تو وہ فاٹا کے لوگ تھے، ان کی رائے نہیں لی، بس پریزیوم کر لیا کہ میجارٹی مرج کرنے پہ خوش ہے. مرج کرنے پہ فاٹا تقسیم ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں مرج ہونا چاہیے، کچھ کہتے ہیں نہیں ہونا چاہیے تھا. تو ٹی ٹی پی والوں نے بالکل یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ فاٹا کو جو پرانی اس کی شکل تھی اس شکل میں واپس کر لو، آپ اپنا امینڈمنٹ واپس لے لو، اور ہم کو اسلحہ بھی رکھنے کی اجازت ہو اور اسلامی شریعت بھی وہاں چلایا جائے. تو انضمام کے بارے میں صرف اتنا مزید ایڈ کروں گا کہ اس کی ڈیمانڈ یہاں پاکستان کے اندر لوگ اب بھی کر رہے ہیں، بلکہ سپریم کورٹ کو بھی پہنچے ہیں، وہاں پہ پٹیشن کی ہے کہ انضمام غلط طریقے پہ ہوا، اس کو واپس کیا جائے. بہت شکریہ ایاز وزیر صاحب. وقت کا پروگرام کا ٹائم بھی ختم ہوا ہے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. فیصل عباسی کو اجازت دیجیے.